बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। आपने इससे पहले सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब सलमान अकरम राय साहब को इस कदर बरहमी का इजहार करते नहीं देखा होगा। अब इसकी वजह क्या है? क्या महज एक ट्वीट है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर खास उस वक्त में जब उन्हें तमाम जमात को यकसुई के साथ इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से तहरीक चलाने का कहा गया है और तहरीक चलाने की तैयारियां भी की गई हैं, ऐसी सूरत हाल में सलमान अकरम राय साहब का इतना बरहमी का इजहार करना, इसकी वजह जानना ज़रूरी है। साथ ही साथ आज फिर एक मौका था जहां कुछ लोगों ने मुलाकात करनी थी जिनका नाम भी लिस्ट में था, लेकिन आज फिर मुलाकात नहीं करने दी गई। ताज्जुब की बात ये है कि लोग पूछते हैं कि बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब किस तरह और कितने आराम से उनकी मुलाकात हो सकती है, हो जाती है। कुछ दिन पहले भी उन्होंने कहा कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिला हुआ हूँ। अगर ऐसे है, मैं तो इमरान खान तो एस्टेब्लिशमेंट की वजह से जेल में है, तो फिर मेरी मुलाकात कैसे हो सकती है एस्टेब्लिशमेंट की वजह से? ये तमाम तर वो मामलात हैं जिन पर बात करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आज जो सुपरिटेंडेंट जेल हैं अडियाला जेल के, उनकी जानिब से एक वजाहत आई है और वो बड़ी डिटेल्ड वजाहत है एक प्रेस रिलीज़ की सूरत में, जिसमें उन्होंने बताया है कि वजाहत बाबत फराहमी सहूलियात बानी PTI मुकैद सेंट्रल जेल रावलपिंडी, जिसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया है कि जो भी मालूमात इमरान खान साहब को जेल में तकालीफ के हवाले से बताई गई हैं उनका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। इसमें बताया है कि बानी PTI को 20 की तमाम सहूलियात मुयस्सर की गई हैं, ताहम उनकी 7 सेल्स पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स में रखा गया है और वहाँ चहलकदमी के लिए खुला सहन मौजूद है। इसके अलावा उन्हें एक्सरसाइज साइकिल उनके पास मौजूद है, LED मौजूद है, अखबारात और ज़ाती इंतखाब के मुताबिक कुतुब की सहूलियात भी मुयस्सर हैं। वो अलहदा बात है कि वो उनके वकला और उनकी हमशीरा बारहा ये कह चुके हैं कि जो किताबें भेजी जाती हैं वो इमरान खान साहब तक नहीं पहुंचती। ये तमाम मामलात अहम हैं और ये सूरत हाल बन क्या रही है? कन्फ्यूजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इसलिए है कि अब जो मरकजी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, यानी जनाब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, उन्होंने भी आज ये फरमाया कि उनकी मुलाकात भी नहीं हुई, उनको भी नहीं मिलने दिया। क्या ये कोई साजिश है? कन्फ्यूजन इस हवाले से भी है कि ये तहरीक इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से है, ये 90 दिन का मामला क्या है? ये तमाम मामलात अहम हैं और सवालात बहुत हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नियाज़ुल्लाह न्याज़ी साहब, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और इमरान खान साहब के कानूनी मामलात को बड़ा करीब से देखते हैं। मुतअद्दिद दफ़ा मुलाकातें भी हो चुकी हैं उनकी इमरान खान साहब से जेल में। आज उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई और जेल से 2 किलोमीटर पहले उन्हें रोका गया। ये पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को या इमरान खान साहब के वकला को रोका गया हो, लेकिन ऐसा क्यों है? इस पर बात कर लेते हैं न्याज़ी साहब से। और उनके साथ मौजूद हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत, जो वो हुकूमत जो ये क्लेम करती है कि भाई अडियाला जेल में, रावलपिंडी सेंट्रल जेल में जो कुछ हो रहा है वो कानून के मुताबिक है और अडियाला जेल हुकूमत पंजाब के ज़ेर इंतज़ाम है, वहाँ किसी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका भी कौसर काज़मी साहब। मैं ज़रा न्याज़ी साहब आपसे जानना चाहूँगा सर, सबसे पहले मैं उस फुटेज में देख सकता था, मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा मुझे इस वक्त मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आपकी मुलाकात आज क्यों ना हुई, वो तो एक अहम सवाल है ही, लेकिन आप बिल्कुल साथ मौजूद थे सलमान अकरम राय साहब के। तो राजा साहब की जो आज खफगी है या इतना गुस्सा है, इसकी वजह क्या पार्टी का वो नज़्म ज़ब्त है जो ख़राब किया गया है या आज वैसे ही वो गुस्से में थे राजा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब, सबसे पहले बात यह है कि जब इतने हालात पार्टी इतने तशद्दुद से, जबर से, जुल्म से गुज़र रही हो, राजा साहब ख़ुद पर आपको पता है कि लाहौर की सीट भी जीते हैं और उनका केस भी उसी तरह अभी तक केस ट्रिब्यूनल में नहीं लग रहा। ये चीज़ें इंसान है, चीज़ें होती हैं, लेकिन तहरीक जो होती है उसमें आदमी को सब्र, तहम्मुल और मुश्किल हालात का मुकाबला करना होता है। अब एक ट्वीट वो चला है, उसके ऊपर मीडिया उसको बार बार क्वेश्चन कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि राजा साहब बोलते हुए जब केस आर्गू करते हैं तो उनके आर्गूमेंट्स भी बड़े इसी तरह फोर्सफुल होते हैं। तो उनकी स्टेटमेंट जो उन्होंने दी है, मैं उनके साथ ही खड़ा था, उन्होंने 2-3 चीज़ों को फोकस किया है। एक तो उन्होंने कहा, और उन्होंने बड़ी सीधी बातें कर दी, उन्होंने कहा कि जो 5 अगस्त की डेट है वो खान साहब ने पिछली डेट पे दी थी कि 5 अगस्त को हमारी
جو پیسفل پروٹیسٹ ہوگا اس کی پیک ہوگی. اس سے پہلے ہم نے لوگوں کو موبلائز کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس موبلائزیشن کے بعد ہم نے اس تحریک کو 5 اگست کو پیک پہ لے کے جانا ہے. جو میڈیا اس پہ کویشچن کیا گیا کہ جی 90 دن کا, تو نے کہا نہیں 90 دن کی کوئی بات خان صاحب نے نہیں کی, نمبر 1 کیونکہ وہ جنرل سیکرٹری ہیں. دوسرا انہوں نے اس ٹویٹ کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑا ایونٹ کیا, جو پنجاب کے اندر ایک خوف و ہراس تھا, وہ پازیٹیو چیزیں گئی ہیں. لوگ وہاں دیکھا تھا آپ تو جی ٹی روڈ پہ لوگ آئے تھے جہاں لوگوں کو نکلنے نہیں دیا جاتا. منیب صاحب کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس میں نے بتایا کہ میرے جیسے وکیل کے اوپر بھی 780 کے پرچے ہیں, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا. دوسرا آپ نے جیل سپریڈنٹ کے حوالے سے بات کی. جیل سپریڈنٹ کی سٹیٹمنٹ کو کیا ہم مان لیں؟ جو جیل سپریڈنٹ جیل ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود اگر ہم آج 6 وکلاء تھے ان کو نہیں ملنے دیا گیا, اور جن کا لسٹ میں نام نہیں تھا بیرسٹر محمد علی صاحب وہ ملے ہیں. تو اس جیل سپریڈنٹ کے جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ سہولت ہے وہ سہولت ہے, پہلے تو وہ اپنی کریڈیبلٹی شو کرے کہ میں رول آف لا پہ بلیو کرتا ہوں, میں آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتا ہوں, میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کو ہوا میں نہیں اڑا رہا, میں ان وکیلوں کو نیاز اللہ نیازی یا راجہ سلیمان اکرم یا جن کے نام تھے, آج آپ نے کس کی ملاقات کروائی ہے؟ ہم کنٹیمپٹ لگا رہے ہیں, اور ہماری کوئی کم از کم 10 سے 15 کنٹیمپٹ پینڈنگ پڑی ہیں, وہ ہائی کورٹ میں نہیں لگ رہی. اب ہمارے پاس کیا آپشن؟ ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمارے اوپر پرچے ہو جاتے ہیں. اب میڈیا بھی کوئی ہم فیس کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ تحریک کیسے چلائیں گے؟ بھئی ہم تو پرامن طریقے سے تحریک چلانا چاہتے ہیں, اور اس تحریک کا مقصد یہ ہے کہ چوری شدہ مینڈیٹ جو آپ نے 8 فروری کو چرایا ہے, جو آپ عوام کی حکومت نہیں ہے, آپ نے جو ظلم کیا, آپ نے رجیم چینج کرنے کے بعد آپ نے کیا کچھ نہیں کر دیا, بلہ چھین دیا, خان 45 جو تمام باتیں آپ نے فرمائی ہیں. اب آپ عمران خان صاحب کے بانی پی ٹی آئی کے ترجمان بھی ہیں. میرا یہ بالکل آپ نے کہا کہ جو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہیں وہ اگر عدالتی حکم کو فلاؤٹ کرتے ہیں تو ہی از ان کنٹیمپٹ آف دیٹ آرڈر نا. لیکن ایک ایشو یہ بھی ہے کہ ایک ایڈوائزر خیبر پختونخوا حکومت کے مل سکتے ہیں خان صاحب سے, اور ان کے اپنے وکلاء انہیں نہیں مل سکتے. یہ کیا پنجاب حکومت ہے جو یہ ڈسکریمنیشن کریٹ وہاں کروا دیتی ہے کہ وہ آنے جانے دیتی ہیں, یا کوئی اور ہے جو یہ سب کچھ مینیج کرتا ہے آپ کی معلومات کے مطابق؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ اس ٹائم تو پنجاب حکومت جتنے تک جا سکتی ہے وہ جا رہی ہے. اچھا جی. اور خاص کر بی بی صاحبہ جس طریقے سے کر رہی ہے, وہ روزانہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, وہ جی ہمارا اے سی اتروا لیا تھا, ہمارے ساتھ عمران خان نے یہ کیا تھا, روزانہ بیٹھ کے رہنا. جس سے جو میڈیا پہ آتا ہے تو انہوں نے کہا جی میں یہ بند کر دوں گا, میں یہ, اٹ مینز کہ وہ ساری چیزیں کرانے کے پیچھے سپریڈنٹ جیل کے پیچھے وہ کھڑے ہیں. اور سپریڈنٹ جیل نے تمام بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ 2-3 سپریڈنٹ جیل تبدیل ہوئے, اگر کسی نے کوئی فیسلٹی دی تو فیسلٹی کو روکا گیا. اس ٹائم تو نظر یہی آ رہا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہے کیونکہ وہ ان کے انڈر ہے, اور خان صاحب کی تمام سہولیات کو واپس لینا, یا ان تک کوئی چیزیں پہنچنے نہ دینا, یا ملاقات کو روکنا. سپریڈنٹ جیل کتنا طاقتور ہو سکتا ہے سر؟ اور یہ جو صرف باتیں انہوں نے آج کی ہیں یہ غلط ہیں, یہ آپ کے نزدیک بالکل حقائق سے منافی ہیں کہ کتابیں مل رہی ہیں, سارا LED ہے, ان اپنے مرضی کے وہ سب کچھ کر رہے ہیں, یہ سب جھوٹ ہے سر؟ اس کا مطلب آپ کی انفارمیشن کے مطابق میں اس پہ کہ اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک بندہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ہم نے کیا کرنا ہے سر؟ ہم نے تو ملاقات ہی کرنی ہے نا. جب آپ نے میکنزم طے کر لیا اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کنسنٹ دے رہا ہے, پتہ ہے کہ کنسنٹنگ سٹیٹمنٹ دے کے یہ باقاعدہ کوئی 132 پٹیشنز کنسالیڈیٹ ہوئی, اس کے اوپر یہ آرڈر آیا اور جیل اتھارٹیز آئیں اور انہوں نے کنسنٹ دی, اور اس میں میکنزم بنا کہ راجہ سلیمان اکرم کوارڈینیٹر ہوگا. 3 کوارڈینیٹر تھے, بیرسٹر گوہر علی ہمارے چیئرمین, انتظار پنچوتا اور سلیمان اکرم راجہ, 3 کوارڈینیٹر, اور جیل اتھارٹی نے جو سٹیٹمنٹ. اچھا ان کو اتنے مراد ہے کہ طاقتور ہیں سپریڈنٹ صاحب, ان کو ہماری کنٹیمپٹ کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اور ہم چیف جسٹس کے پاس جا رہے ہیں, ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی ہماری کنٹیمپٹ آپ کے پاس ہے, آپ کنٹیمپٹ لگائیں. آپ کی توہین ہو رہی ہے, عدالت کی توہین ہو رہی ہے, ہماری نہیں ہو رہی. عدالت کا آرڈر ہے, ہم چاہتے ہیں کہ عدالت کا آرڈر امپلیمنٹ ہو. سر اب جو نیازی صاحب آپ نے فرمایا, اب کیونکہ آپ نے پنجاب حکومت کی بات کی, بی بی صاحبہ کی, جو چیف منسٹر صاحب ہیں ان کی بات کی. اب کوثر کاظمی صاحب, نیاز اللہ نیازی صاحب بڑے سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے,
انہوں نے کہا کہ جو اس وقت نظر آ رہا ہے، ایک تو یہ کہ جس مرضی کی ملاقات آپ نے کرانی ہوتی ہے آپ کرا لیتے ہیں. اگر آپ یہ اس بات کو اون کرتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے اندر آپ کی حکومت کے زیر انتظام وہ جیل چل رہا ہے، ایک تو آپ جن کا لسٹ میں نام ہوتا ہے آپ ان کو نہیں ملواتے، دوسرا جو آپ کے سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں وہ بڑی کرو فرض کے ساتھ 3 ممبر بینچ جو عدالت کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے 24 مارچ کا، اس کو فلاؤٹ کرتے ہیں. انہوں نے نیائی صاحب کو تو میں نے وہاں کوئی پتھراؤ کرتے نہیں دیکھا، نہ ہی کوئی وہاں پر نقص امن کا خطرہ ان سے ہو سکتا ہے. وہ ایک ذمہ دار شہری ہیں اور ایک ذمہ دار وکیل ہیں، تو پھر 2 کلومیٹر پہلے آپ کیوں روک لیتے ہیں انہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب صلی علی محمد وآل محمد. منیب، سب سے پہلے میں ایک تصحیح کر دوں کہ سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ پہلی دفعہ اتنے غصے میں نہیں ہوئے. ایک دفعہ ان کا شدید غصہ تھا جیل کے اس دروازے پہ جہاں سے لوگوں کو اندر بھیجا جاتا ہے، اور شدید برہم ہوئے وہ وہاں پہ جیل انتظامیہ پہ جب بابر اعوان ان کے سامنے چلے گئے عمران خان سے ملنے کے لیے اور ان کو روکا گیا وہاں پہ. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی آپ ان کو کیوں بھیج رہے ہیں وہاں پہ. باقاعدہ طور پر انہوں نے ایک نام دیا تھا اور عمران خان کی مرضی سے وہ ان کو ملنے گئے. یہ ان کی آپس میں جو کنفیوژن ہے نا وہ ہر دوسرے ادارے کو بدنام کر رہی ہے. ابھی جناب نے فرمایا کہ وہ جو جیلر کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ کریڈیبل نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. بھائی کچھ عرصہ پہلے ایک کاروباری شخصیت تنویر صاحب جو امریکہ سے آئے تھے وہ عمران خان صاحب کو ملنے جاتے ہیں. داڑھی کے حوالے سے ان کا سوشل میڈیا اتنا شور مچا رہا تھا کہ خان صاحب کی داڑھی جو ہے بہت بڑھ گئی ہے، ان کو وہ فیسلٹیز نہیں دی جا رہی، شیو تک نہیں کرنے دی جا رہی. اور خان صاحب نے ان کو فرمایا تھا کہ میں خود ذرا سستی کا مظاہرہ کر رہا تھا اس لیے میری یہ شیو بڑھ گئی ہے. باقی جہاں تک معاملات ہیں بھائی، اب خان صاحب اگر ان افراد کو نہیں ملنا چاہتے جو خان صاحب کے 5 اگست کے احتجاج کو 90 دن تک لے جاتے ہیں اور 90 دن کا ان کو میرے خیال میں تو قید بامشقت سنا دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے خان صاحب کی طرف سے ان وکلا سے ملنے سے انکار کیا گیا ہو. پنجاب حکومت کی جہاں تک بات ہے، میں حلفاً یہ بات آپ کو کہتا ہوں منیب کہ جس طرح کی خان صاحب باتیں کیا کرتے تھے نا ہم وہ کیوں دہراتے ہیں. یہ تو تکرار کے ساتھ ہمارے حوالے سے جھوٹ بولتے تھے. ہم یہ کھل کے کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس طرح کا معاملہ، ہماری چیف منسٹر، میں نے ذاتی طور پر ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میری طرف سے کسی قسم کی کوئی ہدایات جیل انتظامیہ کو نہیں ہے کہ خان صاحب کو اذیت دی جائے، اے سی اتار دیا جائے، منہ پہ ہاتھ پھیر کے کوئی دھمکی دے دی جائے. تو اس طرح کا کوئی معاملہ وہاں سے نہیں ہے. کوثر کاظمی صاحب ایک بات تو فیکٹ ہے نا، دیکھیں صرف میں اتنا کہوں گا کہ دیکھیے آپ بھی صحافت سے آپ کا تعلق رہا ہے. میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میں دروغ گوئی بھی نہیں کرتا الحمدللہ، میں جھوٹ بھی نہیں بولتا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں آن کریڈیبل انفارمیشن کہ ان کے سیل کی بتی بھی بند رہتی رہی ہے، ان کے مسائل رہے ہیں، ان کو ایشوز رہے ہیں. تو وہ کس وجہ سے رہے ہیں؟ آپ کی اگر حکومت ہے یا تو پھر تسی پتہ کراؤ کہ اندر کیا ہو رہا ہے. بالکل جس طرح ابھی نیازی صاحب نے فرمایا کہ ہم جا رہے ہیں حد تک کہ عزت جو ایک توہین عدالت ہوئی ہے اس کو لے کے، بالکل ان کو جانا چاہیے. اگر وہاں پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، بی کلاس جو سہولیات ہیں خان صاحب کو، اس کے حوالے سے جیلر کا بیان اگر غلط ہے، میری جو انفارمیشن ہے بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، آپ کی معلومات ہوگی، میری جو معلومات جو میں نے ایک دفعہ وزٹ بھی کیا وہاں پہ، میں ملا بھی ہوں وہاں پہ کچھ لوگوں کو منیب، خان صاحب کے حوالے سے چاہے کتابیں ہو، ایکسرسائز مشین ہو، باقی جو وہاں پہ فیسلٹی جو ان کو درکار ہوتی ہے وہ تمام ان کو میسر ہیں. لیکن حیرت ہوتی ہے مجھے کہ آج تک علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے تو معاملات ہوتے ہیں جو ایک گروپ ہے، لیکن بشرا بی بی کی طرف سے آج تک آپ نے ایسی کوئی بات نہیں سنی. بشرا بی بی اندر بیٹھ کے کیا کریں؟ بشرا بی بی اندر بیٹھ کے کون سی تحریک چلا سکتی ہیں؟ ان کے بارے میں تو باتیں آتی ہیں نا کہ ان کو وضو کے لیے پانی صاف نہیں مل رہا، ان کے کمرے میں چوہے ٹپکتے رہتے ہیں، چھت سے گرتے رہتے ہیں. یہ تو عمران خان صاحب نے خود کہا ہے میری بیگم کو اذیت میں رکھا ہوا ہے. صاحب کی طرف سے یہ باتیں، یہی تو میں کہتا ہوں کہ 450-500 ٹویٹ بندہ اندر سے کرتا ہے، انٹرنیشنل میڈیا کو وہ انٹرویوز دیتا ہے، ہر طرح کی بات وہ جیل میں بیٹھ کے اپنے کارکنان کو ہدایات تک جاری کر دیتا ہے. بھائی کون سی جیل ہے جہاں سے تحریکیں چلتی ہیں اور آزادانہ طور پر وہ اپنا حکم جب چاہتے ہیں وہاں سے صادر فرماتے ہیں؟ پھر رونا کس چیز کا ہے؟ وہاں پہ بشرا بی بی کے خاندان کے جو افراد ہیں منیب، آج تک ان سے تو ہم نے نہیں سنا یہ رونا جس طریقے سے رویا جاتا ہے. تو اندر کی جو کنفیوژن ہے، میں بالکل نیازی صاحب آپ سے لیتا ہوں. آپ دے دیجئے گا. ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب، میں تو علیمہ خان کا بیان کوٹ کرتا ہوں، بھائی پارلیمنٹیرینز کیوں نہیں آ رہے یہاں پہ؟ وہ مصروف ہوں گے. تو یہ جماعت جو اپنے اندر کنفیوژن رکھتی ہے، سلمان اکرم راجہ نے پہلے عالیہ حمزہ کے حوالے سے جھوٹ بولا، پھر عالیہ حمزہ کے جواب پہ بھرم ہو گئے، ان کے اپنے رولے ہیں، الزام یہ بلا کر نہیں لیکن ایک بات تو شاہ جی آپ بھی مانیں گے نا کہ دیکھیں
پی ٹی آئی کو استحقاق ہے, ایک وہ کمیٹی بنی ہوئی ہے, عدالت نے اس کو ویٹ کیا ہوا ہے کہ جی جو نام وہ دیں گے وہ جائیں گے. یہ ہمارے سامنے نیائی صاحب موجود ہیں, ایک ذمہ دار شخصیت ہے, ان کا نام موجود تھا, آپ ان کو جانے نہیں دیتے, اور جن کا نام نہیں بھی ہوتا وہ بڑے مزے سے جاتے ہیں اور باہر آ کے وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم گئے تھے, ہماری ملاقات بھی ہو گئی. اس کا مطلب ہے there is something terribly wrong. نیائی صاحب اپنا شاہ جی یہ تو آپ مانے نا. خان صاحب کی طرف سے وہ شاید وہاں پہ کوئی وہ کاٹا کوٹی کر دیتے ہوں گے لسٹ میں کس سے ملتا ہے. خفا تو ہیں وہ ان سے, خفا تو ہیں وہ عمران خان بھائی. چلے میں اگر وہ خفا نہ ہوتے تو ان کے بچوں کو یہاں پہ آنا پڑتا منیب. ان کا اعتماد ختم ہو گیا اس ٹولے پہ, یہ مان نہیں رہے, یہ الزام پنجاب حکومت پہ لگا رہے ہیں. اچھا میں نیائی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں, وہ تو ترجمان ہے عمران خان صاحب کے. مجھے صرف یہ بتائیں نیائی صاحب آپ کے, یہ ایک تو علیمہ بی بی کا تو ذکر ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا جی خان صاحب, انہوں نے کہا جی بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے کبھی نہیں آیا یا ان کی فیملی کی طرف سے کہ وہ بہت برے حال میں ہیں یا ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے. میں نے تو کوٹ کیا کہ خان صاحب تو کہتے ہیں میری اہلیہ کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے. میری 24 مارچ 2025 کے بعد ڈائریکٹ ملاقات ہوئی اور بی بی اور خان صاحب دونوں اکٹھے بیٹھے تھے, اور بی بی نے جتنے مسائل بتائے وہ یقین کریں کہ بندہ سن کے بندہ پریشان ہو گیا کہ یار ان کو کس طریقے سے اذیت میں رکھا ہوا ہے. نمبر 2 منیب صاحب, سب سے بڑی بات ہے اذیت میں رکھنا کہ بی بی کا ایک کیس رہ گیا ہے جس میں کنوکشن انہوں نے دی ہوئی ہے 10 سال کی, وہ ہے 190 ملین پاؤنڈ والا القادر. جب وہ اب القادر کا کیس بھی بی بی کی بیل تک نہیں لگنے دیتے تو اس سے بڑی اذیت کیا ہے. مراد ہے کہ اس کا کوئی رول نہیں ہے, جو القادر کا کیس ہے بی بی کا اس میں کوئی رول نہیں ہے, اس کی بیل ہو جانی ہے, اس کی کٹل ہو جانی ہے, سائفر میں ہو گئی, عدت کیس میں ہو گئی, آپ کو ساری چیزوں کا پتہ ہے, اور اس کا کوئی رول. کیا یہ اذیت نہیں ہے؟ پہلے القادر کا فیصلہ محفوظ رکھا 3 مہینے, اور خان نے کہا کہ یہ میرے اوپر جتنا پریشر ڈال دیں, یہ تو پچھلی حکومتوں میں نہیں ہوا, تو اب یہ میری بیوی کو میرے ساتھ بغیر کسی وجہ کے اس کیس میں رکھو کہ خان کو اذیت دیں, اور خان کمپرومائز پہ آئے گا. تو اس نے کہا میں کبھی بھی نہیں آؤں گا. تو اذیت کی بات تو چھوڑ دیں. دوسری بات ہے سپریڈنٹ جیل, یہ کہتے ہیں اس کا سپریڈنٹ جیل خود اتھارٹی ہے, اس کو کسی کا آرڈر نہیں ماننا, وہ خود اتھارٹی ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اور میں سپریڈنٹ کی کریڈیبلٹی کیسے مان لوں جو عدالت کے حکم کے باوجود ان 6 لوگوں کی ملاقات نہیں کراتا, تو ٹی وی پہ خود بیٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ جی یہ فیسلٹی دے. بھائی آپ پہلے تو ہے, آپ تو عدالت کا حکم نہیں مان رہے, آپ کے اس بیان کے اوپر ہم کیسے یقین کر لیں کہ آپ عدالت کے حکم کو ڈینائی کر کے کہتے ہیں جی ہم یہ سہولتیں دے رہے ہیں. تو یہ باتیں ہم تو مان نہیں سکتے. 180 مقدمات جھوٹے کا مقابلہ کر رہے ہیں. انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ آدمی 2-4 دن بعد یہ جیل بھی نہیں کاٹ سکے گا, بھاگ جائے گا. وہ 2 سال پورے کر گیا ہے, اور اذیت آپ کے سامنے ہے, ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. سر ایک سیکنڈ, میں ذرا ایک مختصر سا وقفہ ہے, یہاں بریک لینی ہے, میں بتاؤں ذرا اس پہ بات مزید کر لیتے ہیں, اور میں ذرا حکومت پنجاب کا موقف چاہوں گا اس پہ. ایک اہم معاملہ ہے, وہ ضرور اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ ملتے ہیں اگر پی ٹی آئی ان کو اپروو نہیں کرتی, وہ پھر بھی مل لیتے ہیں, تو کیا وہ پھر پنجاب حکومت ان کو ملواتی ہے, کوئی اور ملواتا ہے؟ نیائی صاحب ذرا یہ بھی تھوڑا سا اختصار سے فرما دیجئے گا کہ جیسے محمد علی صاحب ملتے ہیں, فیصل چودھری صاحب ملتے ہیں, ظاہری بات ہے, یہ مجھے بتائیں یہ کیسے مل لیتے ہیں؟ اگر لسٹ میں کسی کا نام نہیں ہے تو ان کو کے لیے کچھ اسپیشل پرمیشن ہوتی ہے, یا جس طرح بھی شاہ جی نے کہا کہ نہیں خان صاحب اندر سے بھی تو ان کو کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ یار اچھا اس کا نام ہے, اس سے میں نہیں ملنا چاہتا, اس کو نہ بلاؤ, اس کو بلا لو, یا اس کو اجازت ہے مجھے مل لے. کوئی نہ کوئی تو پروسیجر ہوتا ہوگا نا. اچھا میں اس کا جواب میں اس کا جواب دیتا ہوں. ایک تو منیب صاحب سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ آرڈر واحد آرڈر ہے جو کنسنٹنگ آرڈر تھا, جس میں یہ طے ہوا تھا, جیل اتھارٹی نے کہا کہ ٹھیک ہے جی جو 6 نام وہ کل آ کے آئیں گے اور فیملی کے ٹیوزڈے کو وہ ملیں گے, اور تھرسڈے کو جیل مینول میں لکھا فرینڈز میٹنگ کا, جو پولیٹیشنز ملتے تھے 6, وہ تو خیر مل ہی نہیں سکے. 24 مارچ کے بعد پولیٹیشین کوئی مل ہی نہیں سکا. اچھا یہ اب میکنزم طے ہو گیا کہ لسٹ دیں گے کوارڈینیٹر جو ہائی کورٹ نے اپائنٹ کیا, اور یہ لوگ ملیں گے. جو بابر اعوان والی بات شاہ صاحب نے کی ہے, اس دن ہم جاتے ہیں, اس لسٹ میں نام ہوتا ہے حامد خان صاحب کا اور عزیر بھنڈاری صاحب کا. یہ دونوں سینئر وکیل ہیں, آپ بھی جانتے ہیں. جی بالکل. یہ جیل کے دروازے پہ بیٹھے ہیں, اندر ان کو نہیں بلایا گیا دونوں کو, اور ان کے ساتھ ایک اور بھی تھا, مجھے یاد نہیں ہے. میں جاتا ہوں, سلیمان اکرم راجہ جاتے ہیں, اور ہمارے ساتھ 2 وکیل اور جاتے ہیں. یہ میرا خیال ہے وہ تھے ظہیر عباس, جو میڈم کے وکیل تھے. اسی دن ہماری ملاقات ہوئی. بابر اعوان ہم سے پہلے وہاں پہنچا ہوا تھا.
اچھا ہم نے سلیمان اکرم راجہ نے جو بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے جیل کے دروازے پہ انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ چیز طے ہو گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سپریڈنٹ کے ساتھ کہ لسٹ ہم دیں گے اور اس لسٹ کے مطابق ہوگا، عمران خان سے پورا پاکستان ملے ہمیں تو خوشی ہوگی، لیکن یہ میکنزم جو طے ہوا ہے یہ 6 لوگوں نے آج جانا ہے، تو آپ 6 لوگ 2 باہر بیٹھے ہیں، اس کی حامد خان کی جگہ پہ آپ بابر مان کو بھیج دیں، تو پھر وہ جو میں لسٹ دوں گا اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر اور وہ سپریڈنٹ صاحب آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، وہ 6 بندے ملائیں۔ آج اس گھنٹے میں ان کی ملاقات ہے 3 سے 4 بجے تک، 4 سے 5 بجے آپ بابر مان کو ملائیں چاہے کسی کو ملا لیں۔ یہ آبجیکشن کیا اور یہ خان صاحب کے سامنے ہوا، تو میں نے بھی یہ آبجیکشن کیا، تو وہاں تھوڑا سا بابر مان صاحب ناراض، خان صاحب نے کہا نہیں، میرا کہا کہ نیائی صاحب ٹھیک کہتے ہیں بابر صاحب آپ بھی ملیں، لیکن ایک میکنزم عدالت نے طے کیا ہے تو اس کے مطابق ملیں۔ بہر میں نے آ کے میڈیا کو یہ کہا کہ جو لسٹ میں ہم نام ڈالتے ہیں وہ تو ملتے نہیں ہیں، اور جن کے نام نہیں ہوتے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، لیکن اس کی ذمہ داری فکس کس پہ ہوتی ہے؟ ہم اور ادارے کو تب کریں انوالو کہ میں پھر سپریڈنٹ جیل نہ ہوں، پھر میری گورنمنٹ کوئی نہیں ہے، میں اگر ایک چیمبر چلا رہا ہوں تو میرے چیمبر میں کوئی اور انٹرفیئر کرتا ہے، یا آپ اینکر پرسن ہیں، منیر صاحب ایک پروگرام چلا رہے ہیں تو آپ کو پروگرام میں ڈائریکشن دی جائیے، تو میں کہوں گا کہ جو آج منیر صاحب نے کویسچن مجھ سے پوچھے ہیں یہ آزادانہ طور پہ ایک آزاد اینکر پرسن کے طور پہ پوچھے ہیں، میں کہتا ہوں کہ سپریڈنٹ جیل از ریسپانسیبل فار ہز ڈیوٹی، کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو ڈیوٹی دی ہے۔ بٹ ایک بات ہے نیائی صاحب، سر پھر میں چاہوں گا ذرا شاہ جی کا موقف لے لوں، سر یہ بھی تو ہے نا کہ چلیں وہ نام نہیں ہے لسٹ میں اندر چلے گئے، لیکن اگر عمران خان صاحب انہیں نہ ملنا چاہیں تو وہ کہیں یار یہ کون آئیے، ان کو تو میں ملنے نہیں چاہتا، میں نہیں ملتا ان سے، وہ مل لیتے ہیں، لوگوں کی گھنٹہ 2 گھنٹے ملاقاتیں گھنٹے ہو جاتی ہیں، وہ کیوں ہوتی ہے؟ میں بتاتا ہوں عمران خان کہتے ہیں کہ وہ اندر بیٹھا ہے، پتہ نہیں کل سے ساری ملاقاتیں بند کر دیں، ہمیں پتہ تو ہو رہا ہے عمران خان اندر ہے، کوئی اس کے مل کے آئے۔ اب جو پولیٹیشینز ہوتا ہے نا، وہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ کسی کو نہ، ہم نے کئی لوگوں کو پارٹی کے اندر کہ جی فلاں کو نہ ملے، بی بی نے بھی کہا اور عمران خان نے کہ ہم کوئی تاثر نہیں دیں گے کہ بطور لیڈر آف دا پارٹی میں کہوں کہ میں منیب صاحب سے نہیں ملوں گا یا نہیں ملوں گی یا نیائی صاحب سے ملوں گا۔ انہوں نے کہا ہمیں جو اندر بندہ آ گیا ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے، ہم ان سے ملیں گے، کیونکہ اب جو وہ ان کے اوپر قوم نے اعتماد کیا ہے۔ بہر پھر میڈیا پہ بات آئے گی وہ جی خان صاحب نے اندر بندے کو، وہ ایک لیڈر ہیں تو وہ ایک عام آدمی سے نہیں ملے یا فلاں گرج سے نہیں ملے، تو ان کا ملنا بنتا ہے، لیکن ہم نے تو صرف لیگل بات کی تھی کہ 1 گھنٹہ 2 سے 3 ایک طے ہو گیا ہے، 6 لوگوں کی ملاقات ہوگی، وہ 6 کی ملائیں، 3 سے 4، 4 سے 5 کسی کو اور کو ملا لیں، آپ ملائیں جس کو ملانا چاہتے ہیں، ہمیں تو کوئی منع نہیں ہے۔ اور خان صاحب نے بھی یہی کہا کہ لسٹ ایک طے ہو گئی ہے دونوں پارٹیز کے درمیان، تو ان لوگوں کا کیا فائدہ، ان کا نام جاتا ہے، باقاعدہ ہم پہلے سپریڈنٹ جیل کو واٹس ایپ کرتے ہیں، پھر رجسٹری بھیجتے ہیں، پھر باقاعدہ پورا ایک پروسیجر فالو کرتے ہیں، اور اس کے باوجود ہمیں 2 کلومیٹر پہ ایک روک لیا جاتا ہے، ایک اے ایس آئی یا پولیس وہ آپ کو روک لیتے ہیں، اور وہ ہمیں وہ روک کے اس کو ہم بتاتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے میرے بھائی، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں آپ نہیں جا سکتے، اب حکم تو ہم تو جائیں۔ ہاں بلے آپ اس کا آپشن کو نہیں ہے۔ بھائی شاہ جی بات یہ ہے کہ یہ جو مثال ہے یہ تھوڑی سی عجیب سیٹ ہو رہی ہے نا، وقت بھی گزر جاتا ہے، آپ خود بھی آپ کی قیادت میں بھی بہت سے مسائل دیکھے ہیں، لیکن یہ اگر آج ایسے ہو رہا ہے تو کل پتہ نہیں آگے جا کے کون سے فیصلے ہوں گے اور کیا طریقہ کار اپنایا جائے گا۔ دیکھیں منیب، ابھی میرے بھائی نیازی صاحب نے یہ باتیں کی کہ خان صاحب پہ شاید ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یہ وہی باتیں ہیں، مجھے تو 9 مئی یاد آ جاتا ہے کہ آپ نے ہماری ریڈ لائن کراس کی ہے، لوگ جا کے کور کمانڈر ہاؤس میں بیسس پہ یہی باتیں کرتے تھے، آج ہم نے کینٹ والی آپ کی ریڈ لائن کراس کر دی ہے۔ تو اسی طرح کا ایک اشتعال عوام میں، کیونکہ تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں نا، چاہے وہ 5 اگست ہے یا 90 روز کے اندر کرنی ہے، تو یہ لوگوں کو ابھار رہے ہیں کہ آئندہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یقین کریں کہ جو جیل انتظامیہ کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، مجھے اس پہ کوئی وہ بالکل شکوک و شبہات نہیں ہے، خان صاحب کو تمام تر سہولیات وہاں پہ میسر ہیں۔ اب یہ بات کرتے ہیں جی خان صاحب نے ان کو پریشان کر دیا ہے کیونکہ یہ تو سمجھتے تھے کہ 4 دن یہ بندہ جیل نہیں کاٹ سکتا، تو بھائی مسئلہ یہ ہے کمپیریزن اس شخص سے بنا رہے ہیں، ایک طرف ایک اوپن ہارٹ سرجری والا مریض اندر جیل کے اندر تھا جس کی متعدد سرجریز ہوئی تھی بائی پاس سمیت، اور رات 2 بجے جیلر اس کو اٹھاتا تھا میاں صاحب کے حوالے سے کہ اٹھے جی آپ کا میڈیکل چیک اپ کرانا ہے، سوتے ہوئے بندے کو رات 2:30 بجے اٹھا کے، گھر کا کھانا بند ہوتا ہے، کمرے جہاں پہ ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ بگڈ ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہماری لیڈرشپ نے دیکھی نا، اور آپ کے دور میں دیکھی،
یہ ساری جو ظلم و بربریت تھی یہ خان صاحب کے دور میں تھی. اب تو یہ معاملہ دیکھ ہی نہیں رہے. بشرا بی بی کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں بھائی ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو بھائی وہ جو ایک ٹرسٹ بنا کے القادر، اس میں ان کا نام نہیں ہے. جو فائدے ملک ریاض سے لیے گئے کیا اس میں وہ شامل نہیں تھی؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں. اب مری والا گھر ہوتا ہے منیب، مری میں بیگم کلثوم نواز کا گھر، میاں صاحب کی سزا کے ساتھ وہ جو پناہ گاہیں بنی تو اس کو بھی ضبط کر لیا گیا. پھر نیب کی طرف سے وہ گھر جو میاں نواز شریف کے نام نہیں تھا، ان کی اہلیہ کے نام تھا، مری والا گھر، اس کو ضبط کر لیا گیا. پھر جو لاہور میں ہوتا رہا وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو جو فیملی کے لوگ ہیں جو نہیں انوالو تھے ان کے ساتھ یہ ہم نے سلوک دیکھا. تو بشرا بی بی تو دست راست تھی عمران خان کی، ہر معاملے میں امور حکومت تک چلاتی ہوئی پائی گئی. تو آپ ان کو معصوم تو نہ کہیں نا. وقت بتائے گا، یہ پتہ نہیں معاملہ جاٹل کا ہوگا. میں جناب نیاز اللہ نیازی صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گا، اور جناب کوثر کاظمی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری صاحب. چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا. چودھری صاحب سب سے پہلے تو ذرا اسی بات پر آ جائیں، یہ فرنٹیئر کنسٹیبلری کو اب آپ نے فیڈرل کنسٹیبلری بن گئی ہے یہ، تو یہ اس کے حوالے سے بڑے شکوک و شبہات یہ بھی ہیں کہ یہ شاید کوئی تاریخ میں بھی آپ کو یاد ہوگا بھٹو صاحب کے وقت میں بھی ایک ایف ایس ایف بنی تھی، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا. یہ کس چیز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ فورس ترتیب دی گئی ہے، اور یہ اس ایف سی سے مختلف ہوگی جس کے اندر فوج کی انڈکشنز ہوتی ہیں جو کام کرتی ہے؟ کیونکہ یہ بھی ایک لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے. اور اس کا کام کیا ہوگا؟ جہاں رینجرز ڈپلوائے ہوتے ہیں وہاں یہ ڈپلوائے ہوگی پہلے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے انفارچونیٹلی لوگ بغیر پڑھے بغیر غور کیے جو آرڈیننس کیا گیا ہے اس پہ بڑی لمبی ڈیلیبریشن ہوئی ہیں. ایف سی جو ہے اس کے فٹ پرنٹس جو ہیں وہ 1913 سے ہیں، اور قیام پاکستان کے بعد یہ اسی طرح ہی ایک فیڈرل لا انفورسمنٹ فورس کے طور پہ کام کرتی رہی ہے، اور اس میں یہ ہر قسم کی ڈیوٹی کرتے رہے ہیں. یہ اینٹی سمگلنگ میں بھی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اینٹی نارکوٹکس، آپ ٹیررزم کے معاملات ہیں، بلکہ اس کے بعد ہماری بارڈر سیکیورٹی ہے، پھر امن و امان کا معاملہ ہے. جہاں وفاقی حکومت صوبے چاہتے تھے لا کے مطابق صوبے انہیں بلاتے تھے، یہ جاتے تھے اپنا کام کرتے تھے، مگر انفارچونیٹلی ان کے جو ایک سٹرکچر تھا جس میں ان کا سروس سٹرکچر تھا، ان کے باقی پرکس اور پریولیج یعنی جس میں سیلریز وغیرہ شامل تھیں، وہ ایکولنٹ نہیں تھا باقی فورسز کے. اور اس کو ذرا قدرے کہنا تو مناسب نہیں لیکن سیکنڈ کیٹیگری کی وہ بی کیٹیگری کی فورس سمجھا جاتا تھا، ملیشیا فورس کہتے تھے، اور دوسرے فورسز کے ہم پلہ نہیں سمجھا جاتا تھا. حالانکہ ان کی قربانیاں 400 سے زیادہ شہید ہیں. اس کے آپ کوئی بھی چیز اٹھا لیں آج کے دور حاضر میں، وہ ٹیکس کٹھے کرنے کے معاملات ہوں، ہیومن سمگلنگ کا ہو، اینٹی نارکوٹکس کا ہو، ٹیررزم ہو، بارڈر سیکورٹی، سب میں یہ کام دیتے تھے. تو ری اسٹرکچر کیا گیا ہے، اور اس ری اسٹرکچر میں اس کا نام تبدیل کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ ان کا پورا جو لوگ اس میں بھرتی ہوتے ہیں، جو لوگ اس میں موجود ہیں، کسی کو کوئی نکالا نہیں جا رہا، کسی کو لایا نہیں. اس میں اضافہ ضرور کیا جائے گا، اور اس اضافے میں کی طریقہ کار اس کا بھرتی کا دیا گیا ہے. باقی یہ کیونکہ قبائل کی یا وہاں پر ان ڈسٹرکٹس کی فورس تھی، یا زیادہ تر لوگ وہاں سے بھرتی ہوتے رہے ہیں، اور ابھی بھی اسی طرح ہی رہے گا. بلکہ یہ جو موجودہ لوگ اس فورس میں ہیں، ان کے شہدا پیکج ہو، ان کا سروس سٹرکچر ہو، وہ باقی فورسز کے ہم پلہ ہو جائے گا. اور یہ دور حاضر کی ضرورت تھا. پاکستان کی داخلی سلامتی کے لیے انہوں نے بہت اچھا رول پلے کیا ہے. اس کو اکنالج کرتے ہوئے ایک ری فارم ری اسٹرکچر اس کو کیا گیا ہے، اور اس کو بالکل کنفیوز نہیں کیا جانا چاہیے، بالکل جوڑا نہیں جانا چاہیے کسی فیڈرل پولیس کے ساتھ، یا خدا نخواستہ کوئی 18ویں ترمیم میں یا کسی صوبے میں عمل دخل کے لیے نہیں. یہ فیڈرل فورس ہے، جہاں صوبے اگر انہیں بلانا چاہیں گے، جیسے رینجرز کو، فوج کو وہ لیتے ہیں، اگر ان کو بھی چاہیں گے تو وہ بلا لیا کریں گے. ادروائز یہ کوئی ایسا کوئی نیا لا یا نئی کوئی ترمیم ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صرف ایک ری فارم ری اسٹرکچر کیا گیا ہے، نئے نام کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ. ان کی جو بہت ساری چیزیں جی اور چودھری صاحب یہ ان کی بھی ڈپلائمنٹ کے احکامات اسی طرح جیسے رینجرز کے جاری ہوتے ہیں،
فوج کے لیے تو آبویسلی وہ آرٹیکل 245 ان ایڈ آف سول پار آتی ہے، وہ تو مختلف ہے. رینجرز کی ڈپلائمنٹ کے آرڈر آپ کی وزارت داخلہ سے جاری ہوتے ہیں. ان کی ڈپلائمنٹ کے آرڈرز بھی ایسے ہی جاری ہوں گے کہ اگر کوئی دنگا فساد ہو رہا ہے، کوئی نقص امن کا خطرہ ہے، کچھ ہو رہا ہے، تو وہاں پر جہاں رینجرز تعینات ہوں گے وہاں پر ایف سی یعنی فیڈرل کانسٹیبلری بھی تعینات ہوگی؟ دیکھیں اس کا طریقہ کار آئین میں موجود ہے کہ کب کوئی صوبے کو ضرورت ہو کسی ایونٹ کے لیے، کسی ایسی کوئی صورتحال کے درپیش ہو، تو وہ پھر وفاق سے درخواست کرتے ہیں اور انٹیریئر منسٹری جو ہے انہیں وہاں پر ڈسپیچ اور ڈسپیوٹ وہاں پر بھیجتی ہے. تو وہ اسی طریقہ کار سے ہو گئے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یعنی اس کے کام جو ہیں وہ وہی ہیں سارے کے سارے، لیکن ان کے کام کو اکنالج کر کے اس کے ایک نئی شکل میں لے کر آ رہے ہیں. اور مگر مجھے نہیں پتا کہاں سے یہ لوگ ٹرمز نکال دیتے ہیں، یہ ایف ایس ایف بن گئی ہے، یہ فیڈرل پولیس بن گئی ہے. بھئی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اور بڑا ہی دھیان سے 18th امینڈمنٹ ہو، آئین کا ڈھانچہ اسے دیکھتے ہوئے اس کا آرڈیننس لے کر آئے ہیں، اور وہ آرڈیننس آپ کے سامنے اسے دیکھ لیں، اس میں کوئی بھی ایسی چیز ہے ہی نہیں ہے جو قابل اعتراض ہو. ٹھیک. اچھا چوہدری صاحب ذرا یہ بتائیے کہ حالات اس وقت ابھی بھی یہی ہے، ایک سیاسی عدم استحکام تو ملک میں موجود ہے، ابھی بھی تحریک کی بات ہو رہی ہے. اور آج تو جو بانی چیئرمین ہیں ان کی ہمشیرہ جب باہر نکلی تو وہ تو باقاعدہ انہوں نے ایک قسم کا تھریٹ کیا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے کہا ہے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار آرمی چیف ہیں، اور میری پارٹی کو وہ انہوں نے کہا ہے جی کہ اگر میرے ساتھ کچھ جیل میں ہو گیا تو میرا بدلہ آپ نے لینا ہے، ان سے لینا ہے. یہ تو بڑی سنگین صورتحال بنتی جا رہی ہے چوہدری صاحب. جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار نہ جنرل عاصم منیر ہیں اور نہ شہباز شریف ہیں یا کوئی اور ہے، یہ خود اس کے ذمہ دار ہیں. بہت ساری کیا کہتے ہیں یہاں تک پہنچنے میں ان کا اپنا رول ہے، اپنے کیے کی سزا یہ کاٹ رہے ہیں، اور بار بار یہ وہی غلطی دہرا رہے ہیں کہ کیونکہ ہمارے سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو ہمیں سزا اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم ریاست کو بلیک میل کر سکتے ہیں. کبھی آئی ایم ایف کو خط لکھ کے کر سکتے ہیں، کبھی 9 مئی کر کے کر سکتے ہیں، کبھی اس طرح کی دھمکی دے کے کر سکتے ہیں، کبھی ہم کہیں گے جی دہشت گردی میں تعاون نہیں کریں گے. یعنی کہ اس طرح کی یہ دھمکیاں جو ہیں اپنے گرے مار میں جھانگیں یہاں تک وہ پہنچے اپنی وجہ سے ہیں. مجھے یہ بتائیے جو سیاسی غلطیاں انہوں نے کی ہیں کیا وہ جنرل عاصم منیر صاحب نے کروائی ہیں یا شہباز شریف نے کروائی ہیں؟ کس نے کہا تھا کہ آپ اپنی چلتی ہوئی حکومتیں توڑ دیں؟ آپ اکثریت میں اچھے بھلے آپ لارجسٹ پارٹی تھے، آپ استعفے دے کے اسمبلی سے نکل جائیں، یا آپ اپنی پارٹی کو غیر سیاسی طریقے سے چلائیں، یعنی یا کبھی بہن کے تھرو، کبھی بیوی کے تھرو، کبھی کسی وکیل کے تھرو. سیاسی پارٹیاں سیاسی انداز سے چلنی چاہیے. سیاسی پارٹی کو جب غیر سیاسی انداز سے آپ چلائیں گے تو یہی نتائج ہوں گے. یعنی چلیں باقی چھوڑ دیں باقی سب کو. وہ جو جیلوں میں بند ہیں جنہوں نے آپ کی وجہ سے کئی کرائمز کیے ہیں اور آپ کی وجہ سے وہ ان کرائمز کی وجہ سے آج وہ جیل میں ہیں، اور آپ کے سینئر رہنما ہیں وہ بھی خط لکھ کے کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو خدا کا خوف کریں، کوئی سیاسی عمل کو سیاسی طریقے سے سیاسی ڈائلاگ سے چلائیں. اور اس کے بعد آپ اگر اپنے کیے کی سزاؤں کی معافی اور این آر او دھمکی سے دھونس سے بلیک میلنگ سے چاہیں گے تو ریاست نہ پہلے بلیک میل ہوئی ہے نہ اب ہوگی. باقی رہی بات اگر وہ ذمہ دار ہیں تو بانی پی ٹی آئی خود ذمہ دار ہیں جو وہ آج جیل میں ہیں. اچھا ان کے صاحبزادوں کی بات ہوئی، خیر وہ جو کچھ بھی ہے، اب چلیں یہ تحریک چلتی ہے یا جو بھی اس کا نتیجہ نکلتا ہے، ایک پرامن تحریک، ایک پرامن احتجاج کسی بھی جگہ ہو، کسی شہر میں ہو، جو بھی حالات ہوتے ہیں اس کی تو اجازت حکومت دے گی طلال چودھری صاحب، یا نہیں آپ بالکل ہی اجازت نہیں دیں گے اسلام آباد میں کسی قسم کے احتجاج کی؟ دیکھیں یہ بات میں کئی دفعہ بارہا کیٹیگریکلی کہہ چکا ہوں کہ جو احتجاج ہے قانون کے دائرے کے اندر وہ سب کا حق ہے، اور اس احتجاج کو کوئی 100 بار کرے، روز کرے، آ کے کوئی حرج نہیں ہے، ہم اس کو پروٹیکشن بھی دیں گے، وہ کرتے رہیں. مگر احتجاج کے نام پر آپ کوئی چڑھائی کریں، کوئی بغاوت کی کوشش کریں، کوئی نظام کو الٹنے کی سازش کریں، وہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے پہلے بھی ریاست نے اس کو روک کے دکھایا ہے اور سخت اس پہ
कार्रवाई की थी, और अब भी अगर इस तरह की कोई मामला होगा तो 26 नवंबर से सख्त कार्रवाई होगी, मगर बशर्ते अगर वो गैर कानूनी हुआ। कानूनी तौर पे आप 100 बिस्मिल्लाह जितना मर्जी एहतजाज करें, 100 बार करें, कोई आपको नहीं रोकता और ना रोकेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपने देखा जी, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।